बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट वीक के क्लास में तालीमुल इस्लाम के बच्चों ने बहुत अच्छे से सबक को याद भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया भी। आज इंशाल्लाह हम ये सेकंड वीक में क्लास नंबर 2 और 3 में जो कुछ पढ़े हैं उसको इंशाल्लाह रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले क्लास में हम हदीस नंबर 1 और 2 पढ़े। इंशाल्लाह आज के इन दो क्लासेस के अंदर हम हदीस नंबर 3, 4, 5 और 6 को पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हदीस नंबर 3, हदीस नंबर 3, तहारत व सफ़ाई। अत्तहूरु शतरुल ईमान, अत्तहूरु शतरुल ईमान। पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। यानी बच्चों क्लेanलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ, यानी साफ़ सफाई के साथ रहना और उसके साथ साथ तहारत के साथ रहना ये इस्लाम हमको सिखाती है। तो हर हमेशा साफ़ रहना, क्लीन रहना, हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे जिस्म और हमारे बुक्स, हमारे होमवर्क जो भी है हर चीज़ को बहुत नीट और क्लीन रख लेना चाहिए इंशाल्लाह। उसकी बाद वाली हदीस है हदीस नंबर 4, वज़ू। अल वज़ू मिफ्ताहुस्सलाह, अल वज़ू मिफ्ताहुस्सलाह। वज़ू नमाज की कुंजी है, वज़ू नमाज की कुंजी है। यानी वज़ू करना ये क्या है, नमाज के लिए हमारे लिए बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना कंपलसरी है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई इस हदीस के ज़रिए से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल वज़ू मिफ्ताहुस्सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। तो नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए। इसकी बाद वाली हदीस जो है हदीस नंबर 5, नमाज। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जैसे कि आप तमाम ने पिछले क्लास में 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़े हैं, उसमें इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अरकान है नमाज। नमाज नहीं पढ़ने वाला मुसलमान नहीं कहलाता। तो नमाज हमारा फ़र्ज़ आइन है, हमारे लिए एक कंपल्शन है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए नमाज पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है। किसी के कहने के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। जैसे ही अज़ान हो जाती है, अपने आपके वालिदैन आपको ताकीद करने से पहले ही नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाना। नमाज़ पढ़ना ये बहुत ही अच्छी आदत है। तो आप तमाम सिर्फ़ यहाँ पर सुनना ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी करना चाहिए। तो बच्चों हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना हमारे दीन इस्लाम के अरकान में से है। जिस तरीके से एक घर का पिलर अगर मज़बूत नहीं है तो पूरा घर गिर जाता, उसी तरीके से हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है तो हम मुसलमान नहीं होते। इसकी बाद वाली हदीस है हदीस नंबर 6, दुआ। अद्दुआ उ मुकुल इबादा, अद्दुआ उ मुकुल इबादा। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी एसेंस है दुआ। जैसे कि आपने इसके पिछले क्लास में सूरतुल फातिहा पढ़े हैं, तो वहाँ पर आप क्या पढ़े, आप इबादत भी अल्लाह ही के करेंगे और दुआ भी अल्लाह ही से करेंगे। यानी हर चीज़ अल्लाह ताला से ही मांगते हैं हम। तो दुआ किससे करना चाहिए, अल्लाह ताला से ही करना चाहिए। और हम जो भी दुआ करते हैं वो इबादत का मग़ज़ होता है, यानी उसका टोटल एसेंस है। तो दुआ ज़रूर हम अल्लाह ताला से करना भी चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह ही से करना चाहिए, क्योंकि ये जो दुआ है इबादत का मग़ज़ है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआउ मुकुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है मसनून दुआएं। पिछले बार हमने पहली दुआ पढ़ी है, अब मसनून दुआ नंबर 2। खाना खाने से पहले जो दुआ पढ़ना है, यानी खाना शुरू करते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं हम, वो क्या है, बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह। इसका मतलब है मैंने अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के बरकत पर खाना शुरू किया। यानी हम अल्लाह ताला के नाम के साथ खाना खाना शुरू भी करते हैं और ये खाना
کہاں سے ملا ہے ہم کو؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یعنی اللہ ہی کے برکت ہے۔ تو اسی لیے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ و اعلیٰ برکت اللہ، یعنی میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے برکت پر کھانا شروع کیا۔ اس کی بعد والی دعا ہے یعنی کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے کے لیے دیا ہے تو ہم کھانے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے۔ کیوں شکر ادا کرے؟ دیکھیے اس دعا کو، مسنون دعا نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پھر سے دیکھیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، یعنی ہم کس کا شکر ادا کر رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیونکہ اسی نے ہم کو کھلایا ہے، اسی نے ہم کو پلایا ہے اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم تمام کو مسلمان بنانا، اور یہ اللہ ہی کے مہربانی ہے کہ ہم کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو کیا دعا ہے وہ؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد ہم قرآنی دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا نمبر 2، قرآنی دعا نمبر 2، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرما بول کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے اس دعا کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے ہم۔ جو کچھ ہم آہستہ بھی بات کرتے یا زور سے بھی بات کرتے یا چپ کے بھی بات کرتے یا دل میں ہی سمجھ لیتے، ہر چیز سننے والا اللہ ہے اور ہر چیز جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہمارے اعمال، نیک اعمال بھی کیوں نہ ہو، برے اعمال بھی کیوں نہ ہو، ہر اعمال جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ہر کام جو بھی کرتے ہم اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یعنی ہمارے اعمال کو قبول فرما، بے شک تو سب سننے والا اور جاننے والا ہے بول کے اس کا مطلب ہے۔ تو چلیے اس کی بعد والی دعا، یہ جو دعا ہے قرآنی دعا نمبر 3، یہ ہم ہمارے پیرنٹس کے لیے کرتے، یعنی ہمارے والدین کے لیے کرتے، کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہمیشہ بچوں کے لیے دعا بھی کرتے۔ تو آپ کے لیے بھی چاہیے کہ اے بچوں آپ اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیجئے، کیونکہ بچوں کی دعا اپنے والدین کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو سنیے یہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ 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 اس کا مطلب ہے اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کی اور میری پرورش کی، کیونکہ ماں باپ ہی آپ کی پرورش کرتے، آپ کی ہر ضروریات کو پورے کرتے ہیں اور آپ پر رحم بھی کرتے، آپ جو چاہے وہ دیتے رہتے، ہر کام ماں باپ ہی کرتے نا آپ کے، تو وہ لوگ آپ پر رحم کر رہے، مہربانی کر رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کے ماں باپ آپ پر رحم کرے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اس کے بعد ہمارے ایک کلاس میں ہم سیکھیں گے سورے، یہ ویک ہم 2 سورے سیکھیں گے۔ پہلا ہے سورہ ناس،
تو ہم پڑھیں گے, آپ اس کو یاد کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور ایک بار پڑھتی ہوں, سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پھر اور ایک بار 3 times پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. تو دیکھیے اس کا معنی کیا ہے. یہ جو دعا, یہ جو سورہ ہے, سورہ ناس, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, یعنی حفاظت مانگتے ہیں, پروٹیکشن کے لیے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہماری حفاظت کرنے والا, ہم کو پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہیں. تو یہ سورہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے. کس سے پناہ مانگ رہے سنیے ذرا. کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی, اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو یہاں پر ہم پہلے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ رہے, یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کا بادشاہ ہے, انسانوں کا رب ہے, انسانوں کا حقیقی معبود بھی صرف اللہ ہی ہے. اور ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے؟ شیطان سے پناہ مانگ رہے اس سورے کے ذریعے سے. یعنی شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے, یعنی برے خیال ڈالتا ہے ہمارے دل میں, یعنی نیگیٹو فیلنگز ہمارے دل میں ڈالتا ہے. مثال کے طور پر آپ سورہ یاد کرنا چاہتے, آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے, لیکن شیطان آپ کے دل میں خیال ڈالتا کہ نہیں مت کرو, ایسا اچھا کام مت کرو, آپ جاؤ ٹی وی دیکھ لو, آپ گانے سنو, یا آپ ماں باپ کی بات مت سنو, آپ جاؤ کھیل لو. اس طریقے سے نیگیٹو فیلنگز, برے باتیں, وسوسے خیالات ڈالتا ہے. تو آپ ان نیگیٹو فیلنگز کو ہٹا کر آپ نیک کام کرنا, ماں باپ بولے سو بات سننا, اسی طریقے سے بڑوں کے ادب کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, دین کی تعلیم حاصل کرنا, نماز پڑھنا اور دعائیں یاد کرنا, یہ تمام نیک کام جو کرتے وہی بچے ایکچولی میں کامیاب بچے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے تعلیم الاسلام کے اس کورس کے بچے ضرور اس طریقے سے آپ لوگ نیک کام کریں گے, شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے. تو وہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہم یہ سورہ پڑھ رہے. آگے کی جو سورت ہے سورۃ الفلق, انشاءاللہ اس کی بھی ہم تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے. تو اس کو بھی پریکٹس کیجیے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اس سورے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، پروٹیکشن مانگتے ہیں، حفاظت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ تو یہ سورے میں کس چیز کے لیے ہم پناہ مانگ رہے دیکھیے، پہلے تو ترجمہ سن لیجئے۔ کہو میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں کے یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہاں پر ہم پہلے تو صبح کے رب کے اور رات کے رب کے، یعنی اللہ تعالیٰ صبح کا بھی رب ہے، رات کا بھی رب ہے، اور صبح کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، رات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور ہر چیز کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو بنایا اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خیر یعنی بھلائی، اچھائی، شر یعنی برائی۔ تو ہم ہر چیز میں جو بھی برائی موجود رہتی، وہ برائی سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے، ہر برائی سے ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے، حفاظت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے سورے کے ذریعے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کے تاریکی کے شر، یعنی رات کی برائی سے بھی ہم رات کی شر سے بھی ہم پناہ مانگ رہے، یعنی رات کے اندھیرے میں جو بھی سانپ بچھو وغیرہ رہتے، یا رات میں جو ہم بہت سارے چیزوں سے ڈرتے، چور وغیرہ، تو ہر چیز کے سے حفاظت سے رکھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے۔ اور ہر چیز کی اچھائی اور برائی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر کی جو برائی ہوتی ہے اس برائی سے ہم دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جادو کرنے والوں کے جادو سے بھی ہم حفاظت مانگ رہے، اور حاسد یعنی حسد کرنے والے کے حسد سے بھی ہم دعا مانگ رہے، یعنی کیونکہ جو لوگ جلس ہے ہم سے، ان لوگوں کے جلسی سے بھی ہم پناہ مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے جلسی سے حفاظت رکھے۔ تو کیونکہ ہم کسی سے زیادہ اچھے دکھ رہے یا کسی سے زیادہ اچھے چیز ہمارے پاس موجود ہے، تو جلسی ہونا یہ کامن چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جلس ہونے سے بھی بچائے، اور جلسی کرنے والوں کے جلسی سے بھی ہم کو بچائے، یعنی حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی ہم کو بچائے۔ تو یہ جو دو سورے ہیں، سورۃ الناس اور سورہ فلق، یہ دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین۔ اور یہ دونوں سورتوں کو ہر روز رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے برائی سے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں سورتوں کو اس کی ترجمہ کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی کو ترجمہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم سوروں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور نیکسٹ ویک ہم کو سنائیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا ایکٹیویٹی سیشن ہے، بہت انٹرسٹنگ سیشن ہے جو بچے بہت پسند سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لاسٹ ویک بھی ہم کو تقریباً 72 بچے نے ایکٹیویٹی کر کے بھیجے۔ یہ بار 2 ایکٹیویٹیز ہے 2 کلاسوں میں۔ پہلی ایکٹیویٹی 4 آسمانی کتاب اور ان کے نبی کے نام۔ نمبر 1
4 آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے ہیں آسمان کی طرف سے. تو پہلی کتاب ہے تورات جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے. نمبر 2 ہے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیے کتاب کو. نمبر 3 انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں انگلش میں، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جیسس کرائسٹ پر نازل فرمائے. اور اس کے بعد آخری کتاب 4th ون قرآن مجید جو آخری آسمانی کتاب ہے. اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ قرآن مجید ہے. اور کس پر نازل کیا گیا ہے یہ کتاب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ آخری نبی ہے ہمارے. اور یہ ویک ہمارے دوسری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا منتھس آف اسلام. 12 منتھس ہے ہمارے اسلام کے. جس طرح انگلش کیلنڈر میں 12 منتھس ہوتے ہیں، اسلامک کیلنڈر میں بھی یعنی اسلامی مہینے بھی 12 ہے، 12 ہے. فرسٹ ہے محرم، نمبر 2 صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، چوتھا یا 4th ون ہے ربیع الثانی یا ربیع الآخر، 2 بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد 5th ون ہے جمادی الاول، 6th ون ہے جمادی الثانی یا جمادی الآخر. نیکسٹ رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ 12 منتھس آف اسلام ہیں. اس کو ہم ایک پویم کے شکل سے اب یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. Let's learn the Islamic months. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, these are the months in Islam. Jamadul Awwal, Jamadul Thani, Rajab and Shaban, Ramadan, Ramadan, Ramadan and Shawwal, Zul-Qa'dah, Zul-Hajjah, these are the months in Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, these are the months in Islam. Jamadul Ula, Jamadul Thani, Rajab and Shaban, Ramadan, Ramadan, Ramadan and Shawwal, Zul-Qa'dah, Zul-Hajjah, these are the months in Islam.